प्रॉपर्टी, इतना कठिन लफ्ज, इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वर्ड आई कैन यूज। वो पब्लिक की जीनत बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी। और कोई भी अच्छी लड़की ये कहेंगी कि वो पसंद करेंगी कि वो उस आदमी की बीवी बने जो पहले से शादीशुदा है, बनिस्बत बाजार की जीनत बने। इसीलिए इस्लाम में एक से ज्यादा शादी करने के लिए कुछ मर्दों को इजाजत है ताकि वो औरतों की हिफाजत कर सके। और मैं जानता हूं कि कोई भी औरत दुनिया में खुश नहीं होंगी अपने शोहर को बांटने से। अपने शोहर को बांटने के लिए कोई भी औरत आमतौर पे खुश नहीं होंगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन इस्लाम में अगर वो औरत सही मुस्लिमा है और दुनिया की हालत जानती है और इस्लाम के अहकामात को जानती है, वो क्या कहती है कि इस्लाम का हुक्म है, इस्लाम का रूल है, शरिया का रूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटे नुकसान को बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो छोटा नुकसान ये है कि वो मुस्लिमा अपने शोहर को बांट रही है। बड़ा नुकसान है कि वो अपने बहन को बचा रही है बाजार की जीनत बनने से। तो एक अच्छी मुस्लिमा अपने शोहर को बांटने का गम बर्दाश्त करती है बनिस्बत अपने बहन को बाजार की जीनत बनने से रोकने के लिए। छठा आम सवाल जो गैर मुस्लिम करते हैं इस्लाम के मुतालिक, वो है कि अगर इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत है तो इस्लाम में औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत क्यों नहीं है? आमतौर पे अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और अगर बच्चा पैदा होता है तो बहुत आसान है जानने के लिए कि उस बच्चे की मां कौन है और उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे की वालिदा कौन है, उस बच्चे का वालिद कौन है। बहुत आसान है। लेकिन अगर एक औरत की एक से ज्यादा शोहर है और अगर बच्चा पैदा होता है, मां का तो पता लग जाएगा, वालिदा का तो पता लग जाएगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। तो जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएंगे और पूछा जाएगा बाप का नाम क्या है, तो शायद आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। और आज की साइंस कहती है कि वो बच्चे जो अपने वालिद का नाम नहीं जानते, अक्सर उनके जहन पे गलत असर पड़ता है बचपन में। इसीलिए जो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं उनका बचपन बहुत बुरा गुजरता है। मैं डॉक्टर होने की वजह से मैं जानता हूं कि आज की मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है और कई टेस्ट है, डीएनए टेस्ट, जिससे मालूम पड़ सकता है वालिद कौन है। लेकिन ये टेस्ट 100% सही नहीं है। मान भी लो अगर सही बन जाएंगे कल, फिर भी ये आज हमें पता लगा, इतने साल तक के तो हमें पता नहीं था। और इस्लाम सैकड़ों सालों से है। और ये सिर्फ वाहिद वजह नहीं है क्यों औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत नहीं है। आज की साइंस ये कहती है
کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر ایز کمپیئر ٹو دا وومن. مرد کا جو نیچر ہے, جو اس کا نیچر ہے, وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا نیچر ہے بنسبت عورتوں کے, جو ایک سے زیادہ شوہر رکھنا چاہتے ہیں. آج ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ عورتیں دے انڈرگو منسٹریل چینجز. حیض کی وجہ سے ان کا جو نیچر ہے, ان کے جو لیولز ہے, وہ چینج ہونے کی وجہ سے ان کی ذہنی حالت حیض کے دوران بدلتی رہتی ہے. تو اس حالت میں اس عورت کو ایک سے زیادہ بیوی کی ڈیوٹی کرنا بہت مشکل ہے. جو آدمی کے لیے آسان ہے کیونکہ چینجز اس میں نہیں ہے, وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ڈیوٹی کر سکتا ہے. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ ساتھی ہے, جو سیکشل پارٹنر ہے, اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر کے ساتھی ہے, ہم بستری کرنے کے لیے, اور اگر وہ سب لوگ آپس میں دے آر ٹرسٹورتھی, دے آر فیتھفل, آپس میں بھروسے والے ہیں, آج کی سائنس کہتی ہے دیر آر چانسز فار سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز, وینرل ڈیزیزز, جنسی بیماریاں پیدا ہوں گی. جنسی بیماریاں پیدا ہوں گی اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر کے ساتھی ہے, اور یہ بیماری پھر سے مردوں میں پھیلیں گی. لیکن اگر مردوں کے ایک سے زیادہ ہم بستر کے ساتھی ہے اور آپس میں سب وفادار ہے, تو یہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہونے کے چانسز نہیں ہیں, وینرل ڈیزیز کے چانسز نہیں. تو اللہ نے, بھگوان نے, ایشور نے مرد کو بنایا ہے پالیگیمس بائی نیچر اور عورت کو نہیں. ساتویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے خلاف, یا ساتویں غلط فہمی جو سب سے عام ہے اسلام کے متعلق, وہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے, اسی لیے انہیں حجاب میں رکھا جاتا ہے. عورتوں کو حجاب میں رکھنے کے بعد اسلام اسے ذلیل کرتی ہے, اسلام انہیں ذلیل کرتا ہے. یہ سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے کچھ تاریخی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ آج یہ کہتی ہے کہ بیبلون میں, بیبلونین سیویلائزیشن میں, اگر ایک مرد عورت کا قتل کرتا تھا تو اس مرد کو سزا ملنے کے بنسبت اس مرد کے عورت کا قتل کیا جاتا تھا. یہ اس ٹائم کا قانون تھا. آپ جب گریک سیویلائزیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا پینڈورا, جو منوس تھی, جس کے وجہ سے جتنی برائیاں ماحول میں تھی, گریک سیویلائزیشن میں تھی, اس عورت کی وجہ سے تھی. اور گریک سیویلائزیشن میں عورت کو پہلے عزت دی جاتی تھی, لیکن پھر اسے صرف سیکس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. رومن سیویلائزیشن میں وومن were used only for sex and pleasure. Prostitution was common. عورتوں کو صرف ہم بستری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور پروسٹیٹیوشن کے لیے. ایجپشن سیویلائزیشن میں عورت کو کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی نشانی ہے, اور قرآن نازل ہونے کے پہلے عرب دیشوں میں عورت جب پیدا ہوتی تھی, لڑکی جب پیدا ہوتی تھی, اسے زندہ دفنایا جاتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط پریکٹس بند ہو گئی, عورتوں کو دفنانا بند ہو گیا الحمدللہ. لیکن پھر بھی دنیا کے کئی شہروں میں آج بھی یہ ہو رہا ہے, اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. اسلام سب سے پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو عزت دی اور برابر کے حقوق دیے, لیکن حقوق دینے کے بعد
یہ حقوق کو قائم رکھنے کے لیے اس کا طریقہ بھی سکھایا. جب عورتوں کو اپنے حق دیے, طریقہ سکھلایا کس طریقے سے حق برقرار رہ سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کو حجاب کرنے کے لیے فرض کہا. لیکن اکثر مقررین عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ جب بھی وہ کوئی عورت کو دیکھے اور ان کے ذہن میں غلط خیالات آ جائے, فوراً اپنی نظر کو نیچے کرے تاکہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکے. یعنی جب بھی کوئی اسلام میں مرد عورت کو دیکھتا ہے, غلط خیالات آ جاتے, فوراً اسے نیچے دیکھنا چاہیے. ایک وقت ایک مسلم لڑکا تھا جو لڑکی کو دیکھ کے گھور رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں گھورنا عورت کو حرام ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے کہ پہلی نظر حرام ہے, پہلی نظر کی اجازت ہے, دوسری حرام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پل کے جھپکائے, وداؤٹ بلنکنگ, اور کہو کہ میں نے نظر نہیں پوری کی. اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ اگر آپ ان انٹینشنلی غلطی سے کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے مت دیکھو, تاکہ آپ اس کی بیوٹی پہ فیسٹ کر سکو, تاکہ آپ اس کی زینت کو لے کے عیش و آرام کر سکو. اس کے فوراً بعد دوسری آیت آتی ہے عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ کہہ دو مومنہ سے, مومن عورتوں سے, کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو چھاتی پہ ڈھانک لے, اور اپنی زینت مت دکھاؤ, صرف جو اپنے آپ ظاہر ہوتا ہے, صرف, اور اپنی زینت کو چھپاؤ صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹوں, اپنے والد, اور ایک بڑی فہرست ہے جو محرم کی فہرست ہے کہ محرم کے علاوہ باقی لوگوں کے سامنے, باقی مردوں کے سامنے آپ کو حجاب کرنا فرض ہے. اسلام میں حجاب کے متعلق 6 پوائنٹس ہیں, 6 نقطے ہیں. نمبر 1 ہے ایکسٹینٹ, کتنا ڈھکا ہونا چاہیے اپنا جسم. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک, عورتوں کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف ان کا چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے جو ہے وہ مرد اور عورتوں میں یکساں ہے. کپڑے اتنے چست نہیں پہننا چاہیے تاکہ جسم کا نقشہ دکھ جائے. کپڑے اتنے مہین, اتنے پتلے, اتنے جھلکنے والے, ٹرانسپیرنٹ, ٹرانسلوسنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کپڑے کے تھرو جسم کو دیکھ سکیں. چوتھا نقطہ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے. 5واں نقطہ, کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور 6واں نقطہ ہے کہ کپڑے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ہو. مثال کے طور پہ ٹیکا یا صلیب, ایسے نشانیاں نہیں پہننا چاہیے. یہ 6 نقطے ہیں کپڑوں کے بارے میں. لیکن مکمل حجاب صرف کپڑوں میں نہیں ہے. کپڑوں کے علاوہ کس طریقے سے عورت اور مرد پیش آتے ہیں, کس طریقے سے بات کرتے, کس طریقے سے چلتے ہیں, کپڑے کے حجاب کے علاوہ
حجاب ذہن کا، حجاب دل کا، حجاب سوچ کا، کس طریقے سے عورت چلتی ہے یا مرد چلتا ہے، بات کرتی ہے یا بات کرتا ہے، سوچتا ہے یا سوچتی ہے، ان ساری باتوں کو لے کے حجاب مکمل ہوتا ہے۔